इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री कोर्स में BHIC 131 इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू 300 क्रिश्चियन एरा, इस कोर्स में, इस पेपर में आपका इस्तकबाल है। हम लोगों ने इस कोर्स के कई मौज़ूआत पर अब तक गुफ्तगू की है और आज हम लोग गुफ्तगू के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले कुछ डिस्कशंस में हम लोगों ने 6th सेंचुरी BCE या 6ठी सदी क़ब्ल मसीह के दौर पर गुफ्तगू की है। ये ज़माना बहुत अहम वाक़यात का ज़माना रहा है। इसमें हिंदुस्तान में जनपद या महाजनपद रियासतों का उरूज होता है। बौद्ध और जैन मज़हब जैसे नए मज़हब, नए अफकार सामने आते हैं। शहरी ज़िंदगी का एक नया और एक बेहतर मेयार, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ अर्बनाइजेशन हमारे सामने आता है। और इन सब के साथ एक और बड़ी बात ये होती है कि इसी 6th सेंचुरी BCE में हिंदुस्तान की सरहदों पर जो शुमाल मगरबी सरहद थी या जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था, उस पर कुछ नए अंदाज की एक्टिविटीज़, कुछ नए मामलात शुरू होते हैं और इस सरहद पर पड़ोस के इलाके से या नेबरिंग एरिया से फौजी हमले होते हैं, मिलिट्री इन्वेजन्स होते हैं। अब ये जो हमले हुए 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में, वो ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं। ईरान के हुक्मरानों ने ये हमला किया था। लेकिन इसके कुछ बाद, तकरीबन 2 सदियों बाद, 4ठी सदी क़ब्ल मसीह में एक और हमला इसी इलाके में होता है और ये हमला सिकंदर का हमला है, जो कि यूनान का हुक्मरान था। तो आज हम लोग इसी मौजू पर बात करेंगे, सिकंदर का हमला या अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। और उसको समझने के लिए हम लोग थोड़ी सी तवज्जो 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में होने वाले ईरानी हमले पर भी देंगे। तो 2 हमले इस दौरान हैं, 6ठी सदी से 4थी सदी क़ब्ल मसीह के दरमियान। ये दोनों हमले शुमाल मगरबी सरहद पर होते हैं। आज ये इलाका अफ़गानिस्तान और थोड़ा सा पाकिस्तान का इलाका है। और जो हमले हुए हैं वो एक तो ईरान से और दूसरे ईरान से कहीं दूर यूनान से। ईरान का जो हमला हुआ उसे हम लोग एक्मेनियन या अखमनी का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये हमला जो हुआ था दारा नामी एक बादशाह ने किया था और दारा का ताल्लुक ईरान के अखमनी डायनेस्टी से था, या जो अखमनी ख़ानदान था हुक्मरानों का, बादशाहों का ईरान में, उसी से दारा का ताल्लुक था। और दारा ने अपनी सल्तनत के एक्सपेंशन के सिलसिले में, उसको तौसी देने के सिलसिले में पड़ोस के इलाकों पर हमला किया था और उसी सिलसिले में वो हिंदुस्तान पर भी फौजी कार्रवाई करने के लिए एक पहल उसने की थी, उसने एक स्टेप लिया था। इसके बाद काफ़ी अरसे तक इस इलाके में ईरानियों का तसल्लुत बना रहा। फिर 327 क़ब्ल मसीह में, 327 BCE में जो दूसरा हमला हुआ जो सिकंदर ने किया, इसको हम लोग मैसेडोनियन या ग्रीक इन्वेजन भी कहते हैं। मैसेडोनियन के लिए जो लफ्ज़ हम उर्दू में लिखते हैं वो मकदूनी है। मकदूनिया मैसेडोन की रियासत का नाम है उर्दू में, और वो मैसेडोनियन के लिए मकदूनी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और ये मैसेडोन
چونکہ یونان میں واقع تھی یہ سلطنت، اس لیے یہی حملہ گریک انویژن یا یونانی حملے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو تیسری بات ہے کہ اس حملے کا جو سپہ سالار تھا یا جو کمانڈر تھا، جو بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا تھا، وہ سکندر تھا، اس لیے اس کو سکندر کے حملے کے نام سے بھی ہم لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی بات تھی ان دونوں حملوں کے بارے میں، ایک تعارف سا تھا آپ کے لیے۔ اب ہم لوگ اس سے آگے کچھ اور تفصیلی باتوں پر دھیان دیں گے، اور سب سے پہلے ہم لوگ جو ایران کی طرف سے حملہ ہوا یا جو اخمنی حملہ ہوا، اس کے جو اسباب تھے اور اس کے جو اثرات ہوئے، یعنی جو کازز تھے اور جو ایفیکٹس تھے، اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ جہاں تک کہ اسباب کا سوال ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 6 صدی قبل مسیح میں شمالی ہندوستان میں تقریباً 16 ریاستیں قائم ہو گئی تھیں، انہیں ہم مہا جنپد کے نام سے جانتے ہیں، ان کی تاریخ سے آپ واقف ہیں۔ ان میں 3 مہا جنپد ایسے تھے جو شمال مغربی سرحد کے علاقے میں تھے۔ اس میں ایک تو کمبوج تھا، دوسرا گاندھار تھا، اور تیسرا مدر راج تھا یا ریاست تھی۔ یہ مدر پنجاب کے مشرقی حصے میں تھے، کمبوج اس سے آگے کے علاقے میں تھے، اور گاندھار ابھی جو افغانستان کا علاقہ ہے، تقریباً کابل سے لے کر قندھار تک پھیلا ہوا جو علاقہ ہے، اس میں گاندھار کے علاقے میں ایک اور مہا جنپد موجود تھا۔ تو ان تینوں کے درمیان، کمبوج، گاندھار اور مدر، ان تینوں جنپدوں کے درمیان یا مہا جنپدوں کے درمیان آپسی مسابقت تھی، رائیولری تھی۔ اس علاقے میں ان میں سے ہر ایک اپنی برتری، اپنی سپریمیسی قائم کرنا چاہتا تھا، اور اس کی وجہ سے ایک اندرونی انتشار تھا، اور اسی انتشار کا فائدہ ڈیریس یا دارا نے اٹھایا تھا۔ تو یہ تو ہندوستان کے اندرونی حالات تھے، جو ایک سیاسی خفشار تھا اور مقامی ریاستوں کے بیچ جو ایک مسابقت تھی، اس کی وجہ کر یہ علاقہ ایک طرح سے کمزور پڑ چکا تھا، یہاں پر استحکام نہیں تھا، اور ایسی حالت میں کسی بھی پڑوسی حکمراں کے لیے یہاں پر حملہ کرنا ایک بہت ہی لازمی سی بات تھی، فطری سی بات تھی۔ دوسری طرف جو بیرونی معاملہ تھا اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ایران کے جو حکمران تھے وہ بہت بڑے پیمانے پر اپنے سلطنت کی توسیع کر رہے تھے، اس حد تک کہ ایک طرف ایران کا یہ سلسلہ سلطنت کی توسیع کا یونان کی سرحدوں تک چلا گیا تھا، اور دوسری طرف یہ ہندوستان کے شمال مغربی سرحد تک آ پہنچا تھا، اور اس کے نتیجے میں دارا نے ہندوستان کے علاقوں پر بھی قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں کا جو سیاسی ماحول تھا، جو انتشار تھا، اس سے دارا کو مدد ملی، اور یہی وجہ تھی کہ دارا نے اس علاقے پر حملہ کیا، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہا۔ اب جہاں تک کہ اس حملے کے اثرات کا معاملہ ہے، یہ 3 یا 4 نقطوں میں یا 3 یا 4 پوائنٹس میں ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، ان کی توجیح کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس علاقے کی جو سیاسی یا جغرافیائی حالت تھی اس میں تبدیلی آئی۔ تبدیلی اس معنی کر آئی کہ جو شمال مغربی ہند کا علاقہ تھا، نارتھ ویسٹرن انڈیا کا جو علاقہ تھا، اس کا انیکسیشن، اس کا الحاق اخمنی سلطنت میں ہو گیا۔ یعنی اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اخمنی سلطنت کا علاقہ ہندو کش پہاڑیوں تک پھیل گیا، پورب کی سمت میں، مشرق کی سمت میں، اور ہندوستان کا یہ علاقہ جو جیتا گیا دارا کے ذریعے، وہ اخمنی سلطنت کا ایک صوبہ کے لیے چھترپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک چھترپ
یہ ایک صوبہ بن گیا اور یہ 20واں صوبہ تھا. صوبوں کی تعداد سے آپ انداز کر سکتے ہیں کہ سلطنت کی کتنی وسعت تھی. تو 20ویں صوبے یا چھترپ کے طور پر شمال مغربی ہند کا علاقہ اب اخمنی سلطنت کا حصہ بن گیا. تو وہاں کے سیاسی حالات بدل گئے، جغرافیائی حالات بدل گئے، جو سیاسی سرحدیں تھیں وہ بدل گئیں. تو ایک نتیجہ تو یہ ہوا. دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے ایران کے حکمراں کو یا ایران کے بادشاہ کو بہت زیادہ مالی فائدہ ہوا، اکنامک گینز بہت ہوئے. کیونکہ ایران کی سلطنت میں جو محصول یا جو ریونیو حاصل ہوتا تھا اس زمانے میں، اس کا 1/3 حصہ ہندوستان سے ملتا تھا. تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ 20 صوبے ہیں اور ان 20 صوبوں میں ایک صوبہ ایسا ہے جو شمال مغربی ہندوستان کا علاقہ ہے اور وہاں سے 1/3 حصہ پوری سلطنت کے محصول کا جا رہا ہے. یعنی باقی 19 صوبوں میں اگر 66% کلیکشن ہو رہا ہے ریونیو کا، تو اس ایک صوبے میں 33% کلیکشن ہو رہا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم صوبہ رہا ہوگا اور اس سے کتنا مالی فائدہ ایران کی سلطنت کو حاصل ہوا ہوگا. تیسری بات جو تھی وہ یہ کہ اس علاقے میں اب تجارت کو فروغ ہوا، تجارت بڑھی. حملوں کے بعد نئے راستے کھل گئے اور جب پرامن حالات قائم ہوئے تو انہی راستوں سے جو تاجر تھے، جو ٹریڈرز تھے، ان کی آمد و رفت شروع ہوئی. اور اس طرح ہندوستان کا جو ٹریڈ تھا، ہندوستان کی جو تجارت کا معاملہ تھا، وہ اب اپنی جغرافیائی حدود سے باہر بیرونی علاقوں میں بھی پھیل گیا. تو یہ بھی ایک بڑی تبدیلی آئی. اور شاید ہم لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ محصول کا 1/3 حصہ یہاں سے حاصل ہوتا تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تجارت کی ترقی کی وجہ سے یہاں کافی خوشحالی تھی، کافی مالی وسائل تھے. ایک چوتھی بات پر بھی آپ کی توجہ دلانا چاہیں گے اور وہ یہ ہے کہ ایرانیوں سے تعلق بننے کے نتیجے میں جو ایک کانٹیکٹ بنا، اس کے نتیجے میں ایک نیا رسم الخط، ایک نئی اسکرپٹ بھی ہندوستان میں کام میں آنے لگی یا اس کا استعمال ہونے لگا اور یہ خروشٹی کہی جاتی ہے. خروشٹی داہنے سے بائیں جانب لکھی جاتی تھی. جیسے آج بھی ہم اردو لکھتے ہیں یا ہم فارسی لکھتے ہیں، تو ایران کی رسم الخط یہ تھی، ایران کی اسکرپٹ تھی، داہنے سے بائیں لکھی جاتی تھی. اور اسی میں تھوڑی تبدیلیوں کے ساتھ، تھوڑے ماڈیفیکیشن کے ساتھ ہندوستان میں بھی خروشٹی رسم الخط کا استعمال شروع ہوا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اشوک کے جو بہت سارے کتبے ہیں، جو اس کے انسکرپشنز ہیں، ان میں جو شمال مغربی سرحد کے علاقے کے کتبے ہیں وہاں خروشٹی رسم الخط کا ہی استعمال ہوا ہے. تو ایک نیا رسم الخط بھی ہندوستان میں اس حملے کے بعد یا اس تعلق کے بعد استعمال میں آیا. تو یہ کچھ ایسے اثرات تھے جو ایرانی حملے کے نتیجے میں ہندوستان میں مرتب ہوئے. اب ہم لوگ سکندر کے حملے کی بات کریں، جو آج کا اہم موضوع ہے، جو مین پوائنٹ ہے آپ کے ڈسکشن کا، مرکزی پہلو ہے. اس پر ہم لوگ اب بات کریں. سکندر کے حملے کو بھی اس کے اسباب، جو اس وقت کے حالات تھے اور اس کے جو اثرات مرتب ہوئے، ان 3 عنوانوں سے ہم لوگ دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ سکندر کا تعلق یونان کی ایک چھوٹی ریاست سے تھا جو میسیڈون یا مقدونیہ کہلاتی تھی. اور 4 صدی قبل مسیح تک یہ علاقہ ایران کی سیاسی زندگی کا جو مرکز تھا اس سے ذرا الگ تھا. یہ کوئی بہت اہم یا کوئی بہت بڑی ریاست نہیں تھی. لیکن سکندر کے والد کے زمانے میں، اس کے فادر کے زمانے میں، جس کا نام تھا فلپ سیکنڈ یا فلپ ثانی، اس کے زمانے میں اس ریاست کا عروج ہوا. فلپ نے آس پاس کی کئی ریاستوں پر قبضہ کیا اور یہ علاقہ جو تھا جنوبی یونان میں تھا. یہاں سے آگے بڑھ کر اس نے مرکزی حصے پر بھی
اپنا تسلط قائم کیا، اور اس طرح سے میسیڈون کی ریاست یا مقدونیہ کی ریاست ایک طاقتور اور ایک اہم ریاست میں تبدیل ہوئی۔ تو یہ پہلا دور تھا، پہلا فیز تھا مقدونیہ کے عروج کا۔ اسی سلسلے کو اور آگے بڑھایا سکندر نے۔ ہوا یہ کہ 336 قبل مسیح میں 336 BCE میں فلپ کا قتل ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے قتل کے بعد مقدونیہ کی ریاست پر سکندر کا قبضہ ہوا، سکندر اس کا حکمراں بنا، اور سکندر نے اب یونان کی سرحدوں سے آگے اپنی سلطنت کی توسیع کا فیصلہ کیا۔ اس لیے فیصلہ کیا کہ جو یونان کے اندر کے علاقے تھے وہ پہلے ہی میسیڈون یا میسیڈونیا کے قبضے میں آ چکے تھے۔ اب اگر عروج کے اس سلسلے کو آگے بڑھانا تھا یا اس سلسلے کو اگر جاری رکھنا تھا تو یہ لازمی تھا کہ اب یونان سے باہر کے جو علاقے ہیں ان پر بھی فتح حاصل کی جائے، اور یہی کام سکندر نے کیا۔ ایک دوسری وجہ بھی تھی اس توسیع کی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ جیسا ہم نے کچھ دیر قبل آپ سے کہا تھا کہ ایران نے یونان کی بھی سرحدوں تک، یونان کے علاقوں تک اپنی حکومت کی توسیع کر لی تھی، تو ان علاقوں کو ایران سے واپس حاصل کرنے کی کوشش سکندر نے کی، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہا۔ اس نے ڈیریس کو شکست دی اور ایران کے علاقوں پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ تو یونان سے لے کر ایران تک ایک وسیع علاقہ سکندر کے اختیار میں آ گیا، سکندر کا اس پر قبضہ ہو گیا، اور میسیڈون یا مقدونیہ کی جو ریاست تھی وہ پہلی بار یونان کی جو جغرافیائی سرحدیں تھیں اس سے آگے وسعت حاصل کر سکی، اس سے آگے اس کا ایکسپینشن ہو سکا۔ تو یہ پہلا دور تھا سکندر کے زمانے میں فتوحات کا یا سلطنت کی توسیع کا۔ اب ایران کے علاقوں پر قبضہ کر لینے کے بعد یہ بالکل لازمی سا تھا کہ سکندر کی توجہ ہندوستان کی طرف ہوتی، اور خاص طور پر شمال مغربی ہندوستان کا یہ جو علاقہ تھا، یہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تک ایران کی سلطنت کا ایک صوبہ بن چکا تھا۔ تو ایران سے جو مقابلہ ہو رہا تھا یا جو جنگ جاری تھی، اس میں یہ جو ہندوستان کا علاقہ تھا، ایران کا جو صوبہ ہندوستان میں تھا، اس میں بھی اس جنگ کے اثرات محسوس ہوئے، اور سکندر شمال مغربی سرحد سے آگے بڑھتا ہوا ہندوستان میں ٹیکسلا کے مقام پر آ گیا۔ ٹیکسلا بڑا تاریخی شہر ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم لوگ آرکیالوجی یا آثار قدیمہ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ہم نے ٹیکسلا کا حوالہ آپ کو دیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح وہاں انسانی بستیاں یا انسانی آبادی ایک لمبے زمانے سے، کئی 100 برسوں پہلے سے بنی ہوئی تھی۔ سکندر نے جس وقت ٹیکسلا پر حملہ کیا تو وہ ایک بڑا مرکز بن چکا تھا، اور اسی علاقے کو سکندر نے ایک طرح سے اپنا ملٹری کیمپ یا اپنے بیس آف ملٹری آپریشن بنایا۔ اپنی فوجی مہموں کا اس نے جو مہم اس نے یہاں کی، جو انویژن اس نے کی، تو فوجی مہم کا مرکز اس نے ٹیکسلا کے علاقے کو بنایا۔ اب اسکرین پر آپ کے سامنے ایک میپ ہے، نقشہ ہے، اگر اس پر آپ غور کریں گے تو اس میں آپ کو ہندوکش لکھا ہوا ملے گا۔ اس سے تھوڑا داہنی جانب آپ دیکھیں گے تو آپ کو گاندھار کا نام ملے گا، اور گاندھار کے ٹھیک نیچے ٹیکسلا کا نام ہے۔ ہندوکش کوکیشین پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے جو ہندوستان کو افغانستان سے یا اس کے آگے جو علاقے ہیں ان سے جدا کرتا ہے۔
ہندو کش پہاڑوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں کئی درے ہیں یا ماؤنٹین پاسز ہیں، ایسے راستے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان گزرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہندو کش کی جانب سے پڑوسی ملکوں کی فوجیں یا پڑوسی ریاستوں کی فوجیں ہندوستان میں داخل ہوتی رہی ہیں۔ سکندر نے جو راستہ چنا تھا وہ خیبر کا راستہ تھا، اور خیبر آگے بھی آپ دیکھیں گے بابر کے زمانے میں بھی فوجوں کے آنے کا راستہ بنا تھا۔ تو اس راستے سے ہوتے ہوئے سکندر گاندھار کے علاقے میں آ جاتا ہے۔ گاندھار کا علاقہ آج پاکستان کا جو پنجاب صوبہ ہے اس کا مغربی حصہ ہے، ویسٹرن ہے پارٹ۔ اور گاندھار کے نیچے جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے ٹیکسلا لکھا ہوا، تو ٹیکسلا دراصل دارالسلطنت تھا یا یہ کیپٹل تھا گاندھار کے علاقے کا۔ یہاں تک سکندر کا آنا بغیر کسی زیادہ دشواری کے یا بغیر کسی زیادہ تردد کے ہوا۔ اس سے آگے سکندر کو جب بڑھنے کی اس نے کوشش کی یا اس کے آگے توسیع کی جب اس نے کوشش کی تو وہاں پر جھیلم ندی کے کنارے، پھر اگر آپ نقشے پر غور کریں گے تو ٹیکسلا سے تھوڑا نیچے داہنی جانب ایک نام آپ کو لکھا ہوا ملے گا، ہائیڈیسفس۔ یہ ہائیڈیسفس جو ہے یہ دراصل یونانی نام ہے جھیلم ندی کا۔ اسی جھیلم ندی کے کنارے سکندر کی لڑائی اس علاقے کے ہندوستانی حکمراں سے ہوئی جو پورس کے نام سے جانا جاتا ہے، یا پرو اس کو ہندی میں بھی لکھتے ہیں۔ پورس یا پرو اس علاقے کا ایک اہم بادشاہ تھا، اور سکندر کی فوج کا سامنا اس نے کیا۔ یہ ایک ایسا مقابلہ تھا جس میں دونوں فریقوں کی طاقت ایک دوسرے سے بہت مختلف تھی۔ سکندر بہت زیادہ ایک مضبوط فوج کو لے کر آیا تھا، ویسے فوجی وسائل پورس کے ہاتھ میں نہیں تھے، اور پورس کی ہار ہو گئی۔ یہاں پر ایک کہانی بھی ہے جو آپ نے برابر سنی ہوگی کہ جب پورس کو سکندر کے دربار میں حاضر کیا گیا تو سکندر نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے ساتھ ہم کیسا سلوک کریں؟ تو پورس نے جواب دیا کہ جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ یعنی گرچہ اس کی فوجی شکست ہو گئی تھی لیکن اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، سکندر کی برتری کو اس نے تسلیم نہیں کیا تھا، اور اس نے اپنی وہی حیثیت بنائی جو کسی دوسرے آزاد بادشاہ کی ہو سکتی تھی۔ بہرحال یہ کہاں تک فسانہ ہے کہاں تک حقیقت ہے اس پر ہم لوگ بحث نہیں کریں گے۔ یہ ضرور ہوا کہ سکندر اور پورس میں دوستانہ تعلقات قائم ہوئے، اور یہ علاقے جو سکندر نے جیتے تھے اس نے پورس کو واپس لوٹا دیے۔ پورس نے بھی اس معاہدے کے تحت سکندر کی برتری کو تسلیم کر لیا، اور اس طرح سے ایک بالواسطہ طور پر، انڈائریکٹ طور پر سکندر کی حکومت پنجاب کے علاقے تک ہندوستان میں پھیل گئی۔ اب اس سے آگے سکندر کا حملہ کرنا ممکن نہیں ہو سکا، اس کا ایڈوانس ممکن نہیں ہو سکا۔ اسی نقشے میں آپ دیکھیے گا کہ انڈیا لکھا ہے، ہندوستان کا بڑا حصہ ہے، اور یہیں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر انڈیا لکھا ہے، اس سے تھوڑا سا اوپر بائیں جانب الیگزینڈریا آن دا انڈس ایک نام لکھا ہے، الیگزینڈریا آن دا انڈس، یعنی سندھ ندی کے کنارے ایک شہر الیگزینڈریا کے نام سے، سکندر کے نام پر، الیگزینڈر کے نام پر الیگزینڈریا یا اسکندریہ یہ شہر قائم ہوا۔ اس نام کے اور بھی شہر ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو اسی نقشے میں نیچے جو بلوچستان کا علاقہ ہوگا وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ الیگزینڈریا ایک نام ہے، مصر میں بھی ایک نام ہے۔ بہرحال تو اس سے آگے جو علاقہ تھا وہ مگدھ کی سلطنت کا علاقہ تھا۔ مگدھ یعنی جو بہار آج کا ہے، پوروی جو حصہ تھا ہندوستان کا یا مشرقی ہندوستان کا، اور مگدھ کی توسیع ایک بہت بڑے علاقے میں ہو گئی تھی۔ مگدھ سے یا بہار سے لے کر پنجاب کے مشرقی حصے تک اور پھر وسط ہندوستان تک بھی مگدھ کی سلطنت قائم ہو چکی تھی، اور اس وقت ہندوستان کی تمام ریاستوں میں مگدھ سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ اہم ریاست تھی۔
سکندر نے مگدھ کے علاقے میں کوئی حملہ نہیں کیا۔ اب اس کی وجہ بھی بتائی جاتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہی جاتی ہے کہ اس وقت مگدھ کی جو فوج تھی اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہاتھیوں کے فوج کی تھی، ایلیفنٹ کور تھا، اور یونان کے یہ سپاہی جو اب تک ہندوستان آئے تھے وہ گھڑ سوار تھے، وہ کیولری کے طور پر تھے، تو ہاتھیوں سے اس کے قبل یونان کی فوج کا مقابلہ نہیں ہوا تھا، اور ہاتھیوں کی فوج کی کچھ ایسی ہیبت، کچھ ایسا ایک خوف سکندر کے فوجیوں پر طاری ہو گیا تھا کہ انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہیں سے واپس لوٹنے کے لیے سکندر پر دباؤ ڈالا اور سکندر کو وہیں سے واپس بھی لوٹنا پڑا۔ ایک دوسرا بیان یہ ہے کہ چونکہ سکندر ایک طویل عرصے سے اپنے ملک سے باہر تھا، فوجی مار کے سر کر رہا تھا، تو اس کے جو ساتھی تھے وہ بھی اپنے وطن سے، اپنے گھر سے ایک زمانے سے باہر تھے، دور تھے، اور وہ واپس اب گھر لوٹنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور سکندر کو بھی ان کی اس بات کو ماننا پڑا۔ اس طرح سے 324 تک، قریب 7 برسوں کے دور میں، 327 بی سی ای سے لے کر 324 بی سی ای، اس عرصے میں سکندر کے فوجی مار کے جاری رہے اور ہندوستان کی سرحد کا ایک بڑا حصہ اس کی فوجی مارکوں کا مرکز رہا۔ لیکن 324 کے بعد سکندر واپس لوٹ گیا، اور جب وہ واپس لوٹ رہا تھا تو واپسی کے ہی سفر میں اس کی موت بیبیلون کے شہر میں ہو گئی، جو آج عراق کے ملک کا ایک حصہ ہے، ایک شہر ہے۔ تو 323 قبل مسیح میں، 323 بی سی میں سکندر کی موت بیبیلون میں ہو گئی، تو واپس وہ خود گھر نہیں پہنچ سکا۔ اب سکندر کی موت ایک بڑی ڈیوائیڈنگ لائن ہے، ایک ایسی لکیر ہے جو تاریخ کو 2 عہدوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ تقسیم اس معنی کر کہ سکندر کی موت سے پہلے اس کی جو سلطنت تھی، یا جو اس کی ایک بہت ہی وسیع سلطنت تھی، اس کا ایک امپائر تھا، وہ یونان سے لے کر ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا۔ اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا امپائر تاریخ میں اس کے پہلے کبھی نہیں رہا تھا۔ یہ ڈیریس یا اخمنی حکمرانوں کی جو سلطنت تھی اس سے بھی کہیں وسیع تھا، اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ سکندر کو فاتح عالم یا ورلڈ کانکرر کہا گیا ہے۔ اس زمانے میں دنیا کے لوگوں کو جو علم تھا اس کا ایک بڑا حصہ سکندر کے قبضے میں آ چکا تھا۔ دی فرسٹ ورلڈ کانکرر، پہلا فاتح عالم سکندر تھا۔ تو یہ اتنی بڑی جو سلطنت تھی، جو ایک اتنا وسیع امپائر تھا، اس کا اب ڈس انٹیگریشن ہونے لگا۔ سکندر کے بعد اس کی اس وراثت کو بنائے رکھنے کی صلاحیت اس کے جو کمانڈرز تھے، جو اس کے سپہ سالار تھے، ان میں نہیں رہی، اور یہ جو ایک متحدہ وسیع سلطنت تھی یہ کئی چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور اس میں 3 سلطنتیں ایک اہم حیثیت میں آئیں۔ ان میں ایک سلطنت وہ تھی جو مغربی ایشیا میں تھی، یہ سیریا یا شام کی سلطنت تھی، اور اس پر سکندر کے کمانڈر نے قبضہ کیا جس کا نام تھا اینٹیگونس۔ اینٹیگونس سیریا کا بادشاہ بنا۔ دوسرا جو کمانڈر تھا اس کو سکندر نے ہندوستان کے پاس کے جو علاقے تھے، شمال مغربی ہندوستان کے جو علاقے تھے، اس کے حوالے کیے تھے، اور یہ علاقہ گاندھار کا علاقہ تھا۔ گاندھار پر سیلوکس کا قبضہ رہا، یا سیلوکس گاندھار کا حکمراں بنا۔
تیسری جو ریاست تھی وہ مصر تھی، یہ شمالی یہ افریقہ میں شامل تھی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایشیا کا مغربی حصہ، جنوبی حصہ اور مصر، ان تینوں علاقوں میں سکندر کی جو سلطنت رہی تھی وہ چھوٹے حصوں میں بٹ جاتی ہے، اور ان میں 3 الگ الگ حکمراں اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں، اپنا اقتدار قائم کر لیتے ہیں۔ سیلوکس کا جو علاقہ تھا، گاندھار کا جو علاقہ تھا، وہ ہندوستان سے ملحق تھا، اور اسی وجہ سے چندرگپت موریہ کا جو جنگ اس کی ہوئی، چندرگپت موریہ کی جو لڑائی ہوئی، وہ سیلوکس کے ساتھ ہوئی۔ چندرگپت موریہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آگے ہم لوگ اس پر گفتگو بھی کریں گے جب ہم لوگ موریہ سلطنت کے حالات پر اب اگلے کسی ڈسکشن میں بات کریں گے۔ چندرگپت موریہ نے مگدھ کی سلطنت پر قبضہ کیا تھا۔ جس وقت سکندر کا حملہ ہوا تھا تو پنجاب کے ہی کسی علاقے میں چندرگپت موجود تھا۔ یونانیوں کے حملے کا اس کو ایک تجربہ تھا، اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو گھڑ سوار فوج ہے، جو کیولری ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کی اہمیت ہے میدان جنگ میں۔ کہا جاتا ہے کہ وہیں چانک سے اس کا تعلق ہوا، کوٹل یا چانک سے، اور پھر ان دونوں نے مل کر مگدھ کی سلطنت پر قبضہ کیا۔ چانک مشیر کار تھا چندرگپت کا، چندرگپت سپہ سالار تھا۔ دونوں کی کوششوں سے مگدھ کی ریاست پر قبضہ ہوا، پاٹلی پتر پر چندرگپت نے قبضہ کر لیا، اور مگدھ پر قبضہ کرنے کے نتیجے میں اب چندرگپت کی حکومت پوروی ہندوستان سے، مشرقی ہندوستان سے لے کر، یعنی بہار اور کچھ بنگال کے علاقوں سے، گنگا کا میدانی علاقہ ہے، گینجیٹک پلینز ہے، وہاں سے لے کر ایسٹرن پنجاب تک پھیل گئی، اور جنوب کی سمت کرناٹک تک۔ تو یہ بہت بڑا علاقہ تھا، اور ظاہر ہے کہ چندرگپت موریہ کو اپنے حکومت کی اور توسیع بھی کرنی تھی، سلطنت کی توسیع بھی کرنی تھی۔ تو اس نے سیلوکس کے ساتھ لڑائی لڑی۔ اب یہ لڑائی بھی بڑی اہم ہے، اس معنی کر کہ ابھی تک جو صورتحال رہی تھی اس میں شمال مغرب کی جانب سے فوجیں ہندو کش کے دروں کو پار کر ہندوستان میں داخل ہوتی رہی تھیں، اب وہ ایرانی حملے کی بات ہو یا یونانی حملے کی بات ہو۔ تو ہندو کش کے دوسری جانب سے ہندوستان کی جانب فوجیں آتی رہی تھیں۔ ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا تھا کہ ہندوستان کی جانب سے فوجیں ہندو کش کو پار کر کے دوسری جانب پہنچ سکیں، مگر چندرگپت نے یہ کر دکھایا، اور اس نے گاندھار پر حملہ کر کے سیلوکس کو ہرایا۔ 303 قبل مسیح یا 303 BCE میں سیلوکس کی ہار ہوئی، اور سیلوکس کی اس ہار کے نتیجے میں گاندھار کا علاقہ چندرگپت کے قبضے میں آ گیا۔ تو یہ ایک طرح سے اس پورے پروسیس کی، اس پورے عمل کا کمپلیشن تھا، اس کی تکمیل تھی، جو ہندوستان میں جنپدوں کے عروج سے شروع ہوا تھا۔ 16 جنپدوں کا جو ذکر ہم لوگ کرتے رہے ہیں، اب وہ سبھی کے سب گاندھار کے ساتھ ہی، اور اس میں کمبوج اور مدر کے علاقے بھی شامل ہیں، یہ پورا علاقہ اب چندرگپت کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ تو یہ بہت ہی اہم کامیابی تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کا جو سرحدی علاقہ تھا، وہاں سے یونانیوں کا سلسلہ ختم ہوا، یونانیوں کا اقتدار ختم ہوا، اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ جنگ کے بعد جو معاہدہ ہوا اس میں سیلوکس نے اپنی ایک بیٹی کی شادی چندرگپت سے کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کے نتیجے میں اب یونان اور ہندوستان کے بیچ ایک نئے سلسلے سے تعلقات کا آغاز ہوا۔ ابھی تک معاملہ جنگ کر رہا تھا، لیکن اب ڈپلومیسی یا سفارتی سطح پر تعلقات بنے۔
پرامن انداز میں تعلقات بنے، اور سیلوکس نے اپنے ایک نمائندے کو چندرگپت کے دربار میں بھیجا. اس شخص کا نام تھا میگاستھنیز. میگاستھنیز پہلا سفیر ہے جو ہندوستان آیا، بیرون ملک سے آنے والا وہ پہلا سفیر ہے، اور کئی برسوں تک وہ پاٹلی پتر میں رہا. پاٹلی پتر جو کہ چندرگپت موریہ کا دارالسلطنت تھا. میگاستھنیز یہاں رہا، اور اس نے ایک دلچسپ کتاب بھی لکھی اپنے سفر نامے کے طور پر، یا پاٹلی پتر میں اپنے رہائش کے دوران جو تجربات اس کے ہوئے ان کے متعلق. اس نے ایک بڑی دلچسپ کتاب لکھی جس کا نام ہے انڈیکا. انڈیکا، افسوس کی بات ہے کہ اب دستیاب نہیں ہے. بہت پہلے ہی یہ کتاب بکھر گئی تھی، لیکن اس کے کچھ حصے اقتباسات کے طور پر، ایکسٹریکٹس کے طور پر، میگاستھنیز کے بعد آنے والے مورخوں نے، ہسٹورینز نے اپنی کتابوں میں شامل کیے. اور اس طرح سے انڈیکا موریہ حکومت کے بارے میں اور پاٹلی پتر کے حالات کے بارے میں جاننے کا ایک اہم ماخذ ہے، سورس ہے. میگاستھنیز کے ہی اس اکاؤنٹ سے ہمیں اس زمانے میں پاٹلی پتر کا کیا انتظام تھا، کیا ایڈمنسٹریشن تھا، اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں. میگاستھنیز کے بعد بھی یونانی سفیر پاٹلی پتر آتے رہے. ڈائونیشیس کا ایک نام آتا ہے جو بندوسار کے زمانے میں آیا. لیکن ان سفارتی تعلقات کا سب سے جو بہتر اور سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ اشوک کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں. اشوک نے ان تینوں علاقوں سے، یعنی مصر سے، سیریا سے اور مرکزی ایشیا سے، سینٹرل ایشیا سے، ان تینوں علاقوں سے جو سکندر کی سلطنت کے منتشر ہونے کے بعد نئی ریاستوں کے طور پر ابھرے تھے، ان تینوں ریاستوں سے اشوک نے سفارتی تعلقات بنائے. سفارتی تعلقات سے آپ آج کے سفارتی تعلقات نہ سمجھیں. ایسا نہیں تھا کہ کوئی سفارت خانہ یا کوئی ایمبیسی بن گئی، بلکہ اشوک نے اپنے نمائندے ان حکمرانوں کے پاس بھیجے. جب وہاں سے لوگ اشوک کے پاس آئے، تحفے تحائف کا ایکسچینج ہوا. کچھ تحفے یہاں سے بھیجے گئے، کچھ تحفے وہاں سے آئے، اور اس طرح سے ایک پرامن سلسلہ اشوک کے اور جو اس زمانے کے یونانی حکمراں تھے ان کے درمیان قائم ہوا. اشوک نے ان تعلقات سے بودھ مذہب کی تبلیغ میں بھی مدد حاصل کی. اور ایسا بھی کہا جاتا ہے، آج کل اس بات پر کافی ذکر ہو رہا ہے، کہ اشوک نے اس طرح سے بالواسطہ طور پر اپنا اثر ہندوستان سے باہر کے علاقوں تک بھی پھیلایا. ایک طرح کی ہیجمنی اس نے قائم کرنی چاہی. سری لنکا تو اس کا حصہ بنا ہی، لیکن دور دراز کے ملکوں سے بھی جو تعلقات قائم کیے گئے، اس کا مقصد یہی تھا کہ جنگ کیے بغیر پرامن طریقے سے ہی اشوک کا اثر یا اس کا سیاسی اثر دور دراز کے علاقوں میں بھی محسوس کیا جا سکے. تو یہ ایک بہت اہم نتیجہ تھا سکندر کے حملے کا. اس سے یونان اور ہندوستان کے بیچ تعلقات استوار ہوئے، اور یہ تعلقات ایک لمبے عرصے تک، تقریباً 1 صدی سے زیادہ تک قائم رہے. دوسری بات پھر یہ ہوئی کہ سرحدی علاقوں میں، ہندوستان کے شمال مغربی سرحد کے علاقوں میں کچھ چھوٹی چھوٹی اور ریاستیں بھی قائم ہوئیں، جن پر حکومت کرنے والے وہ لوگ تھے جو یونانی اصل کے تھے، لیکن ہندوستان کے اس سرحدی علاقے میں بس گئے تھے، اور انہیں انڈو گریک رولرز یا ہند یونانی حکمراں کا نام دیا جاتا ہے. انہی انڈو گریک رولرز نے بعد میں موریہ سلطنت پر حملے بھی کیے، اور موریہ سلطنت کو کمزور کرنے میں ان کا بھی ایک حصہ رہا. تو یہ ایک نئی ڈائنیسٹی یا ایک نیا گروپ رولرز کا، حکمرانوں کا،
ہندوستان کے سرحدی علاقے میں قائم ہوا اور ان کا تسلط کئی صدیوں تک بنا رہا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ سکندر کے مرنے کے بعد بھی اس کے ذریعے جو تبدیلیاں پہلے لائی جا چکی تھیں ان کا اثر اس علاقے کی سیاست کو اور اس علاقے کے جغرافیائی حالات کو متاثر کرتا رہا۔ جغرافیائی حالات سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ جغرافیہ بدل گیا، بلکہ یہ کہ جو سرحدیں تھیں سلطنتوں کی ان میں تبدیلیاں آتی۔ اب اس کے بعد کا جو ایک اہم پہلو ہے اس پر بھی ہم لوگ بات کریں، وہ یہ ہے کہ سفارتی تعلقات کے علاوہ یونان کے ساتھ، یعنی یونان کے وہ علاقے جو سکندر کے حملے میں جیتے گئے تھے اور جہاں اب اس کے وارث حکومت کر رہے تھے، ان علاقوں سے ہندوستان کا تجارتی تعلق استوار ہوا۔ ان علاقوں سے اب آمد و رفت کا سلسلہ قائم ہو گیا تھا، ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو چکا تھا، اور کسی دوسرے ذریعے سے یا کسی دوسرے راستے سے اب تجارت کا کام نہیں ہو رہا تھا، بلکہ سیدھے نئے تجارتی راستوں کے ذریعے اب ان علاقوں سے ہندوستان کی تجارت ہو رہی تھی۔ اور تجارت کا یہ سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ پھر کافی ایک لمبے زمانے تک بنا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے نئے شہر بھی اس علاقے میں بسے جس علاقے سے ہو کر یہ تجارتی راستے گزرتے تھے۔ تو یہ ایک اہم بات تھی، اس سے ہندوستان کی معاشی حالت پر بھی اثر پڑا، معاشی حالت بہتر ہوئی۔ ایرانی حملے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح تجارت نے اس 20ویں چھترپ یا 20ویں صوبے کو ایک بہت ہی خوشحال حیثیت دی تھی۔ سکندر کے زمانے میں بھی یہ معاملہ رہا، گرچہ اس کی وہ نوعیت نہیں تھی جو پہلے رہی تھی، پھر بھی تجارت کا سلسلہ بنا اور اس سے آگے بھی ترقی ہوئی۔ اس تجارت کی خوشحالی کا ایک ایویڈنس، اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو سکے اس زمانے میں بنے، چاندی کے سکے ہیں جس میں سکندر کی تصویر بھی ہے، یہ سکندر کے بعد کے دور میں بنے ہیں، لیکن یہ سکندر کا جو اقتدار تھا اور ہندوستانی علاقوں پر جو اس کا قبضہ تھا، اس کا اظہار ان سکوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ جو ہند یونانی حکمران تھے، انڈو گریکس، جن کے بارے میں ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، انہوں نے سکہ سازی کے فن کو یا کوائنج کے فن کو بہت بہتر شکل دی، بہت اس کا عروج ان کے زمانے میں ہوا۔ اور جہاں مور عہد کے جو سکے ہیں وہ بڑے معمولی قسم کے ہیں، پنچ مارک کوائنز ہیں، ٹھپے والے سکے ہیں، وہاں ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک طے شدہ شکل اور وزن کے مطابق سکے ہند یونانی حکمرانوں کے زمانے میں بنائے گئے۔ تو کوائنج کے معاملے میں، سکہ سازی کے معاملے میں بھی ایک تبدیلی آئی، اور ایران کا جو اثر تھا وہ ایرانی یا ہند یونانی حکمرانوں کے ذریعے سے ہندوستان میں بھی سکہ سازی کے فن پر یا کوائنج کے فن پر محسوس کیا گیا۔ اب ایک اور بات یہ جو اہم ہے وہ یہ کہ ہسٹوریوگرافی یا تاریخ نویسی کے معاملے میں بھی یونان کا اثر ہندوستان پر پڑا۔ یونان میں تاریخ نویسی کی روایت کافی پرانی تھی، اور آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ ہیروڈوٹس، جو فادر آف ہسٹری کہا جاتا ہے، یعنی جس کے ساتھ علم تاریخ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ یونان کا ہی رہنے والا تھا، اور اس کی جو کتاب تھی ہسٹوریا، وہ پہلی مستند کتاب مانی جاتی ہے تاریخ کی شکل میں۔ تو تاریخ نویسی کا یہ سلسلہ اب آگے بڑھا، اور یونانیوں سے ہوتے ہوئے یہ جو رومنز تھے، جن کا عروج یونان کے بعد ہوتا ہے، تو رومنز کے درمیان بھی تاریخ نویسی کا سلسلہ قائم رہا، اور میگستنیز کے بعد ہم جولین یا اسٹریبو یا اور ایسے مورخوں کا نام لے سکتے ہیں جنہوں نے اپنی
تصنیفات میں، اپنی کتابوں میں اس علاقے کی تاریخ کے بارے میں ذکر کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے، اور اس کی مدد سے ہم ہندوستان کی تاریخ کے بہت سارے پہلوؤں کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب جیسے ایک مثال اگر ہم لوگ لیں تو یونانیوں کے آنے سے پہلے ہندوستان میں جو تاریخ نویسی ہوئی وہ دراصل تاریخ نویسی ہے نہیں، لیکن جیسے بودھ دھرم کے تعلق سے، بدھزم کے تعلق سے جو کتابیں لکھی گئیں، جو پٹک کے نام سے جو 3 کتابیں ہیں، یا پھر جو جاتک کی کہانیاں ہیں، وہ کتابیں سکندر کے آنے سے پہلے ہی لکھی گئی ہندوستان میں، مگر ان کی نوعیت تاریخی تصنیفات جیسی نہیں ہے۔ کہانیاں ہیں، مذہبی عقائد ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں۔ ان سے ہمیں مختلف واقعات کے وقوع پذیر ہونے کا جو سال ہے یا جو ایئر آف آکرنس ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہم لوگ ایک عمومی انداز میں بات کرتے ہیں کہ یہ 6 صدی قبل مسیح کے حالات ہیں، مگر یونانیوں کے جو طریقہ تھا تاریخ لکھنے کا، ان کا جو ایک پیٹرن تھا، اس میں اسپیسیفک ڈیٹس کو یا مخصوص تاریخوں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اس سے کرونولوجی یا سنین کا جو علم ہے، جس میں الگ الگ سنوں کے بارے میں، ایئرز کے بارے میں تفصیل سے ذکر آتا ہے، تو علم سنین یا کرونولوجی ایک ترتیب جس میں ہم تاریخی واقعات کا بیان کرتے ہیں، کون واقعہ پہلے ہوا، اس کے بعد کون سا واقعہ ہوا، اس کے بیچ کیا سلسلے وار ترتیب ہے، ان تمام باتوں کو سمجھنے کا جو ذریعہ تھا وہ یونانیوں کی تصنیفات سے ہی ہمارے لیے، ہندوستان کے لوگوں کے لیے ممکن ہو سکا۔ تو ہسٹری یا ہسٹوریوگرافی، تاریخ یا تاریخ نویسی کے جو خط و خال تھے وہ اب زیادہ واضح ہوئے، زیادہ مستحکم ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ہم لوگ ہندوستان کی قدیم تاریخ کے بارے میں ایک مربوط انداز میں، ایک ترتیب وار انداز میں واقعات کو جاننے اور سمجھنے کے معاملے میں کامیاب ہو سکے۔ اب اسی حوالے سے ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے، ماخذ یا سورسز کے حوالے سے، یعنی ایسی تاریخی کتابیں جو اس زمانے کے تاریخی حالات کے بارے میں معلومات ہمیں فراہم کرتی ہیں۔ اس میں میگاستھنیز کی انڈیکا کا نام ہم نے آپ کے سامنے لیا۔ ایرین بھی ایک اور مورخ ہے جو میگاستھنیز کے بعد ہے، اس میں بھی انڈیکا کے بہت سارے اقتباسات اپنی کتاب میں شامل کیے ہیں۔ تو اس طرح سے ہندوستان کے بارے میں تفصیلی اور تاریخی معلومات ہمیں اب یونانیوں کی لکھی ہوئی جو تصنیفات ہیں ان میں ملتی ہیں، اور اس سے اس دور کی تاریخ کے بارے میں ہمیں بہتر اور زیادہ مستند معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اب 1-2 مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھیں اپنی بات کو اور واضح کرنے کے لیے۔ مثلا انڈیکا میں میگاستھنیز یہ تفصیلی ذکر کرتا ہے کہ جو پاٹلی پتر کا شہر تھا، جو دارالسلطنت تھا موریوں کا، اس کا انتظام کس طور پر تھا، یعنی اس کا جو لوکل ایڈمنسٹریشن تھا، یا جو کہہ سکتے کہ میونسپل ایڈمنسٹریشن تھا، اس کی کیا صورت تھی۔ اور وہ لکھتا ہے کہ شہر کے انتظام کو دیکھنے کے لیے 6 کونسلز تھیں، 6 ادارے تھے، جماعتیں تھیں یا انتظامی جماعتیں تھیں، ایڈمنسٹریٹو کونسلز تھیں، جو شہر کے تمام معاملات کو دیکھتی تھیں اور ان کے سلسلے میں فیصلہ کرتی تھیں۔ مثلا کتنا ٹیکس لگے گا، ٹیکس کی وصولی کیسے ہوگی، کن چیزوں کو بنایا جائے گا، باہر سے آنے والے لوگوں کے اوپر کیا نظر رکھی جائے گی، جو ماپ اور تول کے مینز ہیں، جو یونٹس ہیں میجرمنٹ اور ویٹ کے، وہ کیسے طے ہوں گے۔ تو اس طرح کی جو مختلف باتیں تھیں
جن کا تعلق شہر کی حفاظت سے تھا، نظم و نسق سے تھا، تجارت سے تھا، ان تمام باتوں کی دیکھ ریکھ کے لیے ایک الگ تنظیم تھی، ایک الگ انتظامیہ تھا، اور اس میں مقامی کونسلز اپنا حصہ یا اپنا جو ایک اہم حصہ تھا اس کو نبھاتی تھی۔ ٹاؤن ایڈمنسٹریشن کے بارے میں اس طرح کی تفصیلات ہمیں پہلی بار انڈیکا کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ بھی آپ سے ہم یاد دلا دیں کہ جب ہم لوگ سندھ کی تہذیب کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ وہاں بھی شہر تھے اور شہر کی اپنی انتظامیہ تھی، لیکن اس کی صحیح صورتحال کیا تھی اس کا علم ہمیں نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی تاریخی حوالہ نہیں ملتا ہے۔ جو آثار قدیمہ ہیں ان کی مدد سے ہم لوگ ایک قیاس لگاتے ہیں، لیکن یہاں جب پاٹھیہ پتر کا ذکر ہو رہا ہے تو انڈیکا ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل واضح طور پر اور پوری تفصیلات کے ساتھ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیا معاملہ تھا شہر کے انتظامیہ کا۔ تو وہ ایک اہمیت ہے، اس کی ایک نئے انداز کا ماخذ ہے۔ دوسری بات پھر ایرین کا جہاں تک سوال ہے تو ایرین نے اس زمانے کی جو تاریخ ہے، جو عمومی تاریخ ہے، جنرل ہسٹری ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں سکندر کے حملے کے بارے میں، اس سے مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں، اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں ان سب کے بارے میں ایک مستقل ترتیب کے ساتھ واقعات کا علم ہوتا ہے۔ تو اگر ایک طرح سے ہم لوگ دیکھیں تو ماڈرن ہسٹری کی جو ضرورتیں ہیں، ماڈرن ہسٹری کے جو تقاضے ہیں، ہندوستان کے سلسلے میں ان کا پہلا نمونہ ہمیں یونان کے مورخوں کی تصنیفات میں ملتا ہے۔ تو ماخذ کے معاملے میں بھی، تاریخ نویسی کے معاملے میں بھی، علم سنین کے معاملے میں بھی، یعنی سورسز ہو یا ہسٹوریوگرافی ہو یا کرونالوجی ہو، ان تمام معاملات میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کے طالب علموں کے لیے ایک نئی دنیا پیدا ہوتی ہے۔ اب ایک اور نام آپ کے سامنے ہے اسکرین پر، سینڈروکوٹس۔ اس بات پر کافی عرصے تک یہ کنٹروورسی کہیں یا کہیں کہ ایبسنس آف کلیئرٹی تھی، اس بات کی بہت مستند معلومات حاصل نہیں تھیں کہ جس سینڈروکوٹس کا ذکر یونانی مورخ کرتے ہیں یہ کون ہے۔ لیکن انہی کتابوں کی مدد سے اور کچھ دوسرے ماخذ کی مدد سے ہم لوگ، یعنی تاریخ کے طالب علم، یہ جان سکے کہ یہ جو شخص ہے سینڈروکوٹس، یہ دراصل چندرگپت موریہ ہے۔ اور اس کے بعد چندرگپت کی تاریخ کے بارے میں بہت سارے نئے ابواب، بہت سارے نئے چیپٹرز، بہت سارے نئے ڈائمنشنز مورخوں کے سامنے آئے۔ اس کے پہلے چندرگپت کا صحیح آئیڈینٹیفیکیشن، چندرگپت کی صحیح پہچان ممکن نہیں ہو سکی، اور اس کی وجہ وہی تھی جو ہم نے آپ سے ابھی کہا کہ تاریخ نویسی کا سلسلہ ہندوستان میں ایک منظم انداز میں نہیں تھا۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ موریہ عہد سے ہندوستان کی تاریخ مکمل طور پر روشنی میں آ جاتی ہے، comes in the full light of history۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو نئے ماخذ ہمارے سامنے آتے ہیں ان سے ہمیں مستند اور معتبر معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور جو ایک اندھیرے اجالے کی کیفیت ہے، جہاں چیزیں واضح نہیں ہیں، جہاں مختلف شیڈز ہیں، گرے شیڈز ہیں، کون حقیقت ہے، کون ایک تصور ہے، یہ جو ایک چیزیں خلط ملت رہی ہیں، وہ اب اس دور کے بعد وہ جو خلط ملت کا عالم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات اور آپ سے کہیں کہ اسی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اشوک کے زمانے میں کتبے لکھے جانے لگے۔ یہ کتبے آج بھی موجود ہیں۔ ان کتبوں کی مدد سے بھی کئی ایسے حقیقتوں کو ہم لوگ صحیح طور پر جان سکے جو پہلے ممکن نہیں تھی۔ مثال کے طور پر اشوک
آپ جانتے ہیں کہ چندرگپت کا گرینڈ سن تھا، اس کا پوتا تھا. تو اشوک کے زمانے میں موریہ سلطنت کی سرحدیں کہاں تک تھیں؟ اب ان کا تعین کرنے کے لیے ہم اشوک کے قدموں سے مدد لیتے ہیں. جن جن جگہوں پر اس کے قدمے ملے ہیں، ہم ظاہر ہے کہ اس کو اس کی سلطنت کا حصہ مانتے ہیں. کسی بادشاہ کے قدمے عام طور پر دوسرے بادشاہ کی سلطنت میں تو نہیں ملیں گے. تو جو بارڈرز کے بارے میں کلیئرٹی نہیں تھی، کیا خطوط تھے سرحدوں کے، اس کے بارے میں جو ایک واضح تصویر نہیں تھی، وہ بھی اب دور ہو جاتی ہے. تو سیاست کا معاملہ ہو یا وہ جغرافیائی حدود کا معاملہ ہو یا وہ حکمرانوں کی شناخت کی بات ہو یا وہ انتظامی امور کی بات ہو، یہ سب اب بہت واضح طور پر سامنے آنے لگتی ہیں. ایک اور ماخذ بھی ہے جس کا ذکر بعد میں بھی آئے گا، اور وہ کوٹل کی ایک تصنیف ہے ارتھ شاستر. موریہ سلطنت کے ذکر میں اس پر ہم لوگ پھر سے اور تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں آپ کو اتنا بتا دیں کہ کوٹل کی یہ جو تصنیف ہے ارتھ شاستر، یہ اسٹیٹ کرافٹ یا ریاست کے امور کو طے کرنے میں جو اصول وضع کیے جاتے ہیں، جو طریقے اپنائے جاتے ہیں، ان پر لکھی جانے والی پہلی تفصیلی کتاب ہے. اور اس کے ذریعے بھی ہمیں موریہ حکومت کے بارے میں، اف کورس ہم آپ سے کچھ بات کی بات کہہ رہے ہیں، موریہ حکومت کے بارے میں ایک بات اور ہم واضح کر دیں کہ ابھی چندرگپت کی بات ہو رہی تھی. چندرگپت سکندر کے فوراً بعد ہندوستان کے سیاسی افق پر چھا جاتا ہے. اسی چندرگپت کے دور میں اور ایک طرح سے اسی کے مشیر کار چانکیہ کے ذریعے ارتھ شاستر لکھی جاتی ہے. اور ارتھ شاستر کے مدد سے ہم لوگ یہ جان پاتے ہیں کہ موریہ سلطنت کی کیا صورتحال تھی، کیا انتظامیہ تھا، کون سے افسران تھے، کتنا ٹیکس لگتا تھا. ان ساری جو تفصیلات ہیں حکومت کے سلسلے کی، وہ اس سے ہمیں مل جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ کئی طرح کے ماخذ سامنے آتے ہیں. کچھ مقامی ہیں یعنی ہندوستانی ہیں، کچھ بیرونی ہیں یعنی یونانی ہیں. لیکن یہ کہ جہاں تک کہ سنین کا معاملہ ہے، کرونالوجی کا معاملہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یونانیوں نے جس طرز پر تاریخ نویسی ہندوستان میں شروع کی، باہر بھی ہندوستان کے باہر بھی ان کی کتابیں تھیں. ہیروڈوٹس کی جو تصنیف ہے وہ ہندوستان سے زیادہ باہر کے ملکوں کے بارے میں ہے. تو وہ جو تاریخی تصنیفات ان کی رہی ہیں اور جن کا ایک لمبا سلسلہ ہے، ان کی بنیادی خصوصیت تھی کرونالوجی یا علم سنین. تو وہ طریقہ جو تھا تاریخ نویسی کا، جو اب تک ہندوستان میں رائج نہیں تھا، وہ بھی یونانیوں کے آنے کا ایک بالواسطہ نتیجہ ثابت ہوا. یہ بھی ایک اثر تھا جو قائم ہوا. تو آج ہم لوگوں نے جو گفتگو کی ہے، اگر اس کو ہم لوگ آخر میں اس کو مختصر طور پر جائزہ لیں، تو پہلی بات ہم لوگوں نے یہ دیکھی کہ ہندوستان پر بیرونی حملے کون کون سے ہوئے. ایرانیوں کا 6 صدی قبل مسیح میں، یونانیوں کا 4 صدی قبل مسیح میں. ان دونوں میں کیا معاملہ رہا، کیا اسباب رہے، سرحدی علاقوں کی جو صورتحال تھی اس کا کیا اثر پڑا، اور پھر ان کے جو مختلف نتائج ہیں، جو اثرات ہیں، وہ کس طرح ہندوستان میں محسوس کیے گئے، سیاست میں بھی اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی، ثقافت میں بھی، سفارتکاری میں بھی. تو یہ ایک ایسا نیا تجربہ تھا جس سے ہندوستان کے لوگ، ہندوستان کی تاریخ گزر رہی تھی، اور اس کا اثر اور بھی آگے تک بنا رہا. مانا جاتا ہے کہ موریوں کے زمانے میں جو فن تعمیر رہا اس پر بھی یونانی اثرات تھے. سکوں کے بارے میں ہم نے آپ سے کہا. تو اگرچہ سیاسی طور پر کوئی بہت مستحکم یا بہت دیرپا اثر قائم نہیں ہوا، پولیٹیکل ریزلٹس بہت کانسیکوینشل نہیں تھے، لیکن جو غیر سیاسی اثرات تھے ان کی اہمیت تھی، اس کا اثر بھی زیادہ زمانے تک بنا رہا. اور ہندوستان کی تاریخ کا جو ارتقا ہے اس میں یہ ایک اہم باب ہے جب ہندوستان کا تعلق ان بیرونی ملکوں کے ساتھ رہا. تو آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.